Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are doing well. Welcome to class 11 chapter number 1 Computer Science FBAC lecture series. आज के लेक्चर के अंदर हम अपने SDLC के नेक्स्ट फेजेस डिस्कस करेंगे. फर्स्ट 5 फेजेस हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे अपनी पिछली वीडियो के अंदर, और आज हम अपना डिज़ाइन फेज से नेक्स्ट उसको कंटिन्यू करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. ओके तो जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज तक हम अपनी तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लेते हैं, जिसमें दोनों फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड होती हैं, और फिर उन रिक्वायरमेंट्स को हम अब डिज़ाइन फेज़ के अंदर एक विजुअली रिप्रेजेंट कराएंगे ताकि उनकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, हमारे लिए समझना आसान हो, आगे डेवलपर तक यानी नेक्स्ट फेज़ की तरफ कन्वे करना आसान हो. तो बेसिकली अगर हम बात करें अपने डिज़ाइन फ़ेज़ की कि डिज़ाइन फ़ेज़ के अंदर हम क्या करते हैं, तो डिज़ाइन फ़ेज़ का मेन मकसद होता है सिस्टम का आर्किटेक्चर प्लान करना या पूरे सिस्टम को विजुअली रिप्रेजेंट कराना कि कौन से कंपोनेंट्स होंगे, वो किस तरीके से काम करेंगे, कैसे इंटरेक्ट करेंगे, उस पूरे को एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देना इज़ एक्चुअली अ डिज़ाइन फ़ेज़. यानी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फ़ेज़ के अंदर जितनी रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर की होंगी और जितना हमने पूरा सिस्टम को रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई किया होगा, अब हमें उन्हें डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कराना है. अब यहाँ पर फ़ायदा क्या होता है कि हमारे लिए सिस्टम को समझना आसान हो जाता है, डिफरेंट स्टेक होल्डर की आपस में कम्युनिकेशन आसान हो जाती है. यानी कि फॉर एग्जांपल डेवलपर को हमने बताना है कि उसने किस किस तरीके से कोडिंग करनी है, तो वो डिज़ाइन फेज़ के अंदर बेसिकली उसको डायग्रामेटिक एक रिप्रेजेंटेशन दे के एंड देन वो डेवलपर तक कन्वे करना आसान हो जाएगा. इवन कि आप दोबारा डिज़ाइन बना के या एक टेम्पलेट बना के या उसकी पूरी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना के कस्टमर से भी वेरीफाई करा सकते हैं कि क्या आपको चीज़ ऐसे ही चाहिए. तो वो भी एक प्लस पॉइंट होगा हमारे प्रोजेक्ट की सक्सेस में. सो अगर हम बात करें यहाँ पर डिज़ाइन फेज़ के अंदर कि हम मेन एक्टिविटीज़ परफॉर्म क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो 2 चीज़ें हमें हेल्प करती हैं, एक है डिज़ाइन पैटर्न और दूसरी है यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज. डिज़ाइन पैटर्न्स बेसिकली क्या हैं? डिज़ाइन पैटर्न आप यूँ समझ लें कि कुछ टेम्पलेट्स हमने बना के रखे हुए हैं जो बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर फिट इन आते हैं और फिर हम उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं. यानी वो कुछ ऐसे रीयूजेबल सॉल्यूशंस हैं जिन्हें हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल करके ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने सिस्टम को रिप्रेजेंट करा सकते हैं. इसको इन डिटेल नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे. फिर हमारे पास आती है यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज, यूएमएल लैंग्वेज. अब यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज क्या है? जिसके अंदर डिफरेंट तरह की डायग्राम्स यूज़ होती हैं और हर डायग्राम के अपने कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं या अपने कुछ स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशंस होती हैं जो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिक्वायरमेंट हमें हेल्प करती हैं. इसके अंदर हम डिफरेंट डायग्राम्स यूज़ करते हैं जिसमें यूज़ केसेस भी आ जाते हैं, क्लास डायग्राम्स आ जाते हैं. इसको भी इन डिटेल अगली एक स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली ये 2 चीज़ें हैं जो कि आप यूँ समझ लें कि टेम्पलेट्स पहले से अवेलेबल हैं और आपने जस्ट इन्हें क्या करना है, इन टेम्पलेट्स को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो सॉफ्टवेयर और सिस्टम आप बना रहे हैं उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेना है एंड देन यू कैन यूज़ इट. इसके अलावा इस फेज़ का मेन मकसद क्या होता है, ये मेक श्योर करना कि जितनी रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर की थी, क्या वो वाक़ई ही हमारे जो मेन गोल है उसको अचीव करने में हमें हेल्प करेंगी. यानी कि उसको जब हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कराएँगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मिस हो गई है या कुछ ऐसी चीज़ जो यूज़र को शायद रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज़ के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर इतनी क्लियर ना हुई हो, तो हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके उससे वेरीफाई करा के मेक श्योर कर सकते हैं कि येस एग्जैक्टली सिस्टम वैसा ही बन रहा है जैसा हम चाह रहे हैं. प्लस जब डिज़ाइन बन जाता है तो इसके थ्रू कम्युनिकेशन, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन ईजी हो जाती है और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और प्रोग्रामर यानी डेवलपर के लिए भी सिस्टम को समझना और उसको डेवलप करना आसान हो जाता है. तो अब ज़रा नेक्स्ट 2 स्लाइड्स के अंदर डिज़ाइन फेज़, डिज़ाइन पैटर्न और यूएमएल डायग्राम को देख लेते हैं कि ये किस तरीके से हमें डिज़ाइन फेज़ के अंदर हेल्प करती हैं. ओके तो अब बात कर लेते हैं ज़रा डिज़ाइन पैटर्न्स की कि डिज़ाइन पैटर्न्स क्या हैं. ये बेसिकली आपके पास रीयूजेबल टेम्पलेट्स हैं. यानी आप यूँ समझ लें कि एक स्टैंडर्ड वे ऑफ डिज़ाइनिंग है जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इन डिज़ाइन पैटर्न्स की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है जो कि एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं. आप यूँ समझ लें ये टेम्पलेट्स हैं जो कि कॉमन प्रॉब्लम के यानी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की कुछ कॉमन प्रॉब्लम के लिए ऑलरेडी बना दिए गए हैं. आपने जस्ट अपने जो भी सिस्टम और सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है और उसके अकॉर्डिंग इस डिज़ाइन पैटर्न को जो है वो यूज़ कर लेना है और इसके थ्रू
جو ڈیزائن بیسیکلی آپ کا بنے گا یا آپ کی سسٹم کی جو آپ ڈیزائن بنا رہے ہیں وہ آپ کے لیے بنانا آسان ہو جائے گا. اس میں پھر ہم ڈفرینٹ طرح کے پیٹرنز استعمال کرتے ہیں. کسی میں ہمارا سارا فوکس صرف آبجیکٹ پہ ہوتا ہے, کسی میں آبجیکٹ اور کلاسز پہ ہوتا ہے, کسی میں اس کے پورے بیہیویئر یعنی الگوریدم پہ ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے کام کرے گا. تو ایک ٹیمپلیٹ آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے, آپ بس اس کو اپلائی کرتے جاتے ہو اکارڈنگ ٹو یور ریکوائرمنٹ, اور اس طریقے سے جو آپ کا ایٹ دی اینڈ سافٹ ویئر بنے گا, ایک تو آپ کے لیے اس کے بنانا بھی آسان ہو جائے گا, اس کی مینٹینیبلٹی اسکیلیبلٹی آسان ہو جائے گی, اور ایٹ دی اینڈ جو ایک آپ کا پورا سسٹم بنے گا وہ بھی ایک ہائی کوالٹی سافٹ ویئر ہوگا, اور آپ کا ٹائم بھی سیو ہوگا کیونکہ ایک ٹیمپلیٹ اویلیبل ہے, جسٹ اسے آپ نے اپلائی کرتے جانا ہے اکارڈنگ ٹو یور ریکوائرمنٹ, اور آپ نے ایک ڈیزائن کریٹ کر لینا ہے. پلس اس سے ایک جو سسٹم کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی آسان ہو جاتی ہے. کچھ کامن پرابلمز ہوتی ہیں جن کے اوپر یہ سارے اپلائی ہو سکتے ہیں, جیسے آبجیکٹ اینڈ کلاسز کا لے لیں کہ ہر ایک جو آپ کے ریئل ورلڈ آبجیکٹ ہے اس کی آپ ایک کلاس بناتے جاؤ اینڈ دین آبجیکٹ بناتے جاؤ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک ٹیمپلیٹ کو فالو کر رہے ہو, تو اس کے تھرو ایک تو ڈیولپر کے لیے بھی کام کرنا آسان ہو جاتا ہے, ٹیم کی کمیونیکیشن بھی آسان ہو جاتی ہے, ڈائگرامیٹک ریپرزینٹیشن میں بھی آپ اس کو UML ڈائگرام اور ڈفرینٹ جو ہماری ڈائگرامز ہوتی ہیں اس کے تھرو ریپرزینٹ کر کے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کو بھی آسان کر دیتے ہو. Now let's discuss UML diagram, Unified Model Language. That is basically one of the important part of design phase جو کہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے ویژولی ریپرزینٹ کرانے میں اپنے پورے سسٹم کو. بیسیکلی UML ڈائیگرام کیا ہے؟ ایک ماڈلنگ لینگویج, اے کائنڈ آف لینگویج جس کے اندر ہم ڈائیگرامیٹیکلی اپنے پورے سسٹم کو ریپرزینٹ کراتے ہیں. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اپنے پورے سسٹم کے آرکیٹیکچر کی ایک ڈائیگرام جو ہم بناتے ہیں وہ ہم یونیفائڈ ماڈل لینگویج کی کو یوز کر کے بناتے ہیں. اور یہ ایک اسٹینڈرڈ وے ہے جو سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر یا سسٹم ڈیزائن کے اندر یا آپ کی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹس کے اندر یوز ہوتا ہے, جہاں پر ڈفرینٹ طرح کی ڈائیگرامس بنائی جاتی ہیں جو کہ سسٹم کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اور ریپرزینٹ کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں. اس کے اندر بہت ساری ڈائیگرامس آتی ہیں جس میں سے کچھ ڈائیگرامس کلاس ڈائیگرام, ایکٹیویٹی ڈائیگرام, سیکوینس ڈائیگرام, یوز کیس ڈائیگرام, اور ہر ڈائیگرام ڈفرینٹ طریقے سے آپ کے پورے سسٹم کی ریپرزینٹیشن آپ کو پرووائڈ کرتی ہے. اور اس سے آپ کے لیے سسٹم کو سمجھنا, یعنی جو سسٹم آپ بنا رہے ہو اس کے اسٹرکچر کو, اس کے بیہیویئر کو اور اس کی ورکنگ کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. جیسے یہاں آپ کو سائٹ پہ ایک کلاس ڈائیگرام نظر آ رہی ہے جس کے اندر ہم نے امپورٹنٹ کمپوننٹ فائنڈ کیے جن کی ہم نے کلاسز بنا لی. یہ جو ٹاپ میں یلو میں یہ ان کے نام ہیں. دین ہم نے اس کے بعد ان کے ایٹریبیوٹس آئیڈینٹیفائی کیے, یعنی وہ تمام چیزیں جن کے اوپر کام کرنا ہے ہر ایک مین کمپوننٹ کے اندر, اور پھر ان کے کچھ فنکشنز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو کہ سیکنڈ لائن کے بعد جو اگلا آپ کا کائنڈ آف پورشن بنتا ہے اس کے اندر ہم لکھتے ہیں. اور اس طریقے سے پھر ان کو آپس میں ریلیٹ کر دیا جاتا ہے کہ ہاؤ ون کمپوننٹ ول ایکچولی ریلیٹ ٹو دا ادر کمپوننٹ, اور یہ کس طریقے سے آپس میں انٹریکٹ کریں گے. اور پھر پورے سسٹم کی یہ کلاس ڈائیگرام بنا کے ہم بتا سکتے ہیں. جیسے یہ ایک بینکنگ کی ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہے جس میں ہم نے ہر کمپوننٹ کی ایک الگ سے اس طرح سے کلاس بنا لی اور اس کے اندر اس کے ایٹریبیوٹس آئیڈینٹیفائی کر لیے, اس کے فنکشنز آئیڈینٹیفائی کر لیے, اور پھر انہیں آپس میں ریلیٹ کر لیا کہ ایک کمپوننٹ دوسرے سے کس طریقے سے انٹریکٹ کرے گا. تو اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک کامن نوٹیشن پرووائڈ کر دینا جو کہ ڈیولپرز اور ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں وہ بیسیکلی پورے سسٹم کو ایک تو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر پائیں, پلس ان کے لیے کمیونیکیٹ کرنا اور ایک ایفیشینٹ سافٹ ویئر بنانا آسان ہو جائے. تو اس طریقے سے جب ہم پورے سسٹم کو ویژولی ریپرزینٹ کرا لیتے ہیں اور ہر کمپوننٹ کو ایک ویژول ریپرزینٹیشن دے دی جاتی ہے تو پورے سسٹم کی ورکنگ کو سمجھنا اور اس کی پروسیسنگ کرنا آسان ہو جاتا ہے. پلس اس کا نیکسٹ جو ڈیولپمنٹ فیز ہے وہ بھی ایزی ہو جاتا ہے ڈیولپر کے لیے, پلس جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جن کے اندر یوزرز بھی آتے ہیں, جن کے اندر آپ کا کلائنٹ بھی آتا ہے, جس کے اندر آپ کے ٹیم کے ممبرز بھی آتے ہیں, اینالسٹ بھی آتے ہیں, ڈیولپر بھی آتے ہیں, سب کے لیے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور ایک ایفیشینٹ سافٹ ویئر پروڈیوس کرنے میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے. ڈیزائن فیز کے اندر دو مین کمپوننٹ یوز ہوتے ہیں ایک پرابلم کو ڈیزائن کرنے کے لیے یا اس کو سمجھنے کے لیے, وہ ہے الگوریدم اینڈ فلو چارٹ. ان ڈیٹیل انہیں آپ چیپٹر 2 کے اندر بھی ڈسکس کرو گے, پڑھو گے. اور بیسیکلی الگوریدم کیا ہوتا ہے؟ الگوریدم ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر ہوتا ہے جس کے تھرو آپ اپنی پرابلم کا سولوشن بیسیکلی لکھ سکتے ہو. یعنی اٹ از بیسیکلی اے اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر ٹو سالو اے پرابلم. اور اگر بات کریں ہم اس کے الگوریدم کی کہ یہ لکھا کیسے جاتا ہے, تو یہ سمپل انگلش کے ورڈز کے اندر آپ لکھ سکتے ہو. اور اسٹیپ بائی اسٹیپ سب سے پہلے ہمیشہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ اسٹارٹ کریں, اسٹارٹ کے بعد ان پٹ آپ نے پہلے دینی ہوتی ہے, اس کے بعد پروسیس, اس کے بعد آؤٹ پٹ. سو بیسیکلی اگر ہم نے ایک پرابلم ہمارے پاس ہے کہ ہم نے فائنڈ کرنی ہے پرسنٹیج اسٹوڈنٹ کی آن دا بیسس آف دا مارکس,
تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کہ اسٹارٹ لکھیں گے، ان پٹ لیں گے، اس کے ٹوٹل مارکس، آبٹینڈ مارکس، اس کی پرسنٹیج کیلکولیٹ کریں گے، یعنی فارمولا لگائیں گے، آؤٹ پٹ دیں گے پرنٹ کے تھرو اور اینڈ کر دیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر لکھ لیا، کیونکہ اسٹارٹ کے بعد ہمیں ان پٹ لینی ہے، پھر پروسیس کرنا ہے اور پھر آؤٹ پٹ دینا ہے. اور اس کو آپ سمپل اپنی انگلش ورڈنگ میں لکھتے ہو اور جس طریقے سے مرضی آپ لکھنا چاہو لکھ لو. اس میں کوئی مطلب اس طرح سے رول نہیں ہے، بس جسٹ آپ کو اسٹارٹ کرنے ہے، اس کے بعد سمپل جس طرح بھی آپ انگلش ورڈنگ میں لکھنا چاہو، بس اس میں کلیئر ہونا چاہیے کہ ان پٹ کیا ہے، پروسیس کیا ہے اور آؤٹ پٹ کیا ہے، اور اس کے بعد ایٹ دی اینڈ آپ کو اینڈ لکھنا ہوتا ہے. اور اسی طرح آپ ذرا فلو چارٹ کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے. تو بیسیکلی جو الگوریدم آپ لکھتے ہو انگلش اورینٹیڈ لینگویج کے اندر، وہی الگوریدم جب آپ ڈائگرامیٹک ریپرزنٹیشن دیتے ہو تو وہ فلو چارٹ کہلاتا ہے. یعنی فلو چارٹ بھی بالکل اسی طرح کا ہی اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر ہوتا ہے، بٹ آپ کا الگوریدم جو ہے وہ آپ کا ٹیکسچوئل فارم میں ہوتا ہے، یعنی انگلش اورینٹیڈ لینگویج کے اندر، جبکہ آپ کا فلو چارٹ جو ہے وہ اسی کو ایک ڈائگرامیٹک ریپرزنٹیشن دے دیتا ہے، جس کے اندر ہم ڈفرینٹ طرح کے سیمبل استعمال کر لیتے ہیں. ان پٹ کا سیمبل الگ ہوتا ہے، اسٹارٹ کا الگ ہوتا ہے، پروسیس کا الگ ہوتا ہے، آؤٹ پٹ کا الگ ہوتا ہے. تو یہاں آپ کو جسٹ یہ سیمبلز یاد رکھنے ہیں کہ کس کا کون سا سیمبل کس لیے استعمال ہوتا ہے. اسٹارٹ کے لیے ہم اوول شیپ یوز کرتے ہیں، ایرو یوز کرتے ہیں ان آرڈر ٹو کنیکٹ دا ڈفرینٹ ڈائگرامیٹک ریپرزنٹیشن، اور یہ جو ہمارے سیمبلز ہوتے ہیں بیسیکلی ڈائگرامیٹک ریپرزنٹیشن کے اندر، ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے جو ان پٹ آؤٹ پٹ ہوتی ہے وہ ہم پیرالیلوگرام میں دیتے ہیں، جو تھوڑی سی ٹلٹڈ ریکٹینگل سمجھ لیں آپ. اور ریکٹینگل بالکل جو سمپل ریکٹینگل ہوتی ہے وہ آپ کے پروسیس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے. اور ڈیسیژن آپ کا سیمبل جو ہے وہ ڈائمنڈ شیپ ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ اس کی جو فردر آگے ڈویژن ہوتی ہے وہ دو پارٹس میں ہوتی ہے. ایک وہ کام جو آپ یس یعنی ڈیسیژن آپ ہمیشہ جب لیتے ہو تو یا یس ہوتا ہے یا نو ہوتا ہے. تو جو ڈیسیژن سیمبل ہے اس کے ساتھ ہمیشہ دو چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں، ایک وہ جو کہ یس کی بیس پہ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے، اور ایک وہ جو کہ آپ نے نو کی بیسس پہ کام کرنا ہوتا ہے. باقی اس کا مین مقصد کیا ہے کہ یہ جب ڈائگرامیٹک ریپرزنٹیشن دیتا ہے تو ہمارے لیے اس الگوریدم کو اور سمجھنا بیسیکلی اور آسان ہو جاتا ہے، انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جاتی ہے، اور ہم جو ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے سسٹمیٹیکلی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اوکے، تو یہاں پر آپ کو ایک ڈائگرامیٹک ریپرزنٹیشن کائنڈ آف فلو چارٹ، ایکچولی ایگزامپل آف فلو چارٹ نظر آ رہی ہے، جس کے اندر اسٹوڈنٹ کے ریزلٹ ہم نے فائنڈ کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے اسٹوڈنٹ کے مارکس انپٹ کرائے، اس کے بعد ڈفرینٹ ڈیسیژن سیمبل کے تھرو ہم نے چیک کیا کہ اگر 90 سے گریٹر مارکس ہیں تو یس پہ اے گریڈ شو کرا دو، اگر نہیں ہے تو بی چیک کرو. اگر بی گریڈ مطلب بی گریڈ والی کنڈیشن ٹرو ہو جاتی ہے تو بی گریڈ شو کرا دو، دین اگر نہیں ہوتا تو اگلا گریڈ چیک کر لو. اس طریقے سے ہم نے ڈفرینٹ کنڈیشنز لگا کے یس اور نو کے آنسر کے اکارڈنگ اسے ایک ڈائگرامیٹک ریپرزنٹیشن دے رہی. اور یس کے بعد لیٹ سپوز اگر اس کا گریڈ اے آ جاتا ہے تو ڈائریکٹلی ہم نے اسٹاپ کی طرف یا اینڈ کی طرف چلے جانا ہے. تو اس طریقے سے آپ اپنی ایک جو سچویشن ہے یا جو بھی سینیریو ہے اس کو ڈائگرامیٹیکلی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں بائی یوزنگ اسپیسیفک سیمبل جو کہ فلو چارٹ کے اندر استعمال ہوتے ہیں. آفٹر دی ہول کمپلیشن پروسیس آف ڈیزائن فیز، جس کے اندر پوری ڈائگرامیٹک ریپرزنٹیشن بنائی جاتی ہے، اور جب آپ کی ڈائگرامیٹک ریپرزنٹیشن یا پورا سسٹم کا آرکیٹیکچر ایک دفعہ بن جاتا ہے، اس کے بعد اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے، کسٹمر سے دوبارہ ویریفائی کرایا جاتا ہے، ایون کہ کچھ موک اپس کریٹ کر کے بھی یوزر کو دکھائے جاتے ہیں. کائنڈ آف موک اپ سے مراد جو وائر فریمز، اور آپ یوں سمجھ لیں کہ پروٹوٹائپ، یعنی کہ ایک رف اسکیچ بنا کے بھی اور انٹرفیسز بنا کے بھی یوزر کو دکھائے جاتے ہیں کہ کیا آپ کو اس طرح سے چیز چاہیے، یعنی جسے آپ وائر فریم بھی کہتے ہو یا پھر موک اپس بھی کہتے ہیں. ویب ڈیولپمنٹ کے اندر جب موسٹلی ویب سائٹ بنائی جاتی ہیں تو اس سے پہلے اس کا ایک موک اپ اور پروٹوٹائپ بنایا جاتا ہے، دین اس کے اکارڈنگ اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے آپ جو بھی سسٹم اور سافٹ ویئر بنا رہے ہوتے ہیں اس کا پورا آرکیٹیکچرل یعنی ان ڈیٹیل ان ڈیپتھ جو کہ ڈفرینٹ ڈائیگرامز ہوتی ہیں، ای آر ایل، یو ایم ایل، اور اس کے انٹرفیسز اور اس کے پروٹوٹائپ، اور یہ تمام چیزیں کریٹ کر کے اس کا بھی ایک ڈاکومنٹ کریٹ کیا جاتا ہے اور پھر یوزر سے اپروو کرایا جاتا ہے. اور جب یوزر اس چیز کو اپروو کر دے کہ یس دیز آر دی ریکوائرمنٹس اور فنکشنالٹیز دیٹ دا یوزر وانٹ ٹو اچیو، تو اس کے بعد پھر ہم ڈیولپمنٹ کا پروسیس اسٹارٹ کرتے ہیں. یعنی جب ڈیزائن پراپرلی ویریفائی ہو جاتا ہے کہ یس دس از دا ڈیزائن، دس از دی مین ریکوائرمنٹ، دیز آر دی مین فیچرز دیٹ وی وانٹ ٹو اچیو، تو اس کے بعد پھر ہم ڈیولپمنٹ کا پروسیس یا کوڈنگ کا پروسیس اسٹارٹ کرتے ہیں. اور ڈیولپمنٹ اور کوڈنگ پروسیس کے تو نام سے پتہ چل رہا ہے جس کے اندر کوڈنگ کرنی ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کو کوڈنگ فیز بھی کہا جاتا ہے یا کمپیوٹر پروگرامنگ فیز بھی کہا جاتا ہے، جس کے اندر ڈیولپر جو ہے وہ اسی ڈیزائن کو بیسیکلی ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے یا کنورٹ کر دیتا ہے کوڈ کے اندر،
اور کوڈ کے تھرو پھر اس ویژول ریپرزنٹیشن کو اور اس تمام ریکوائرمنٹ کو میٹ کیا جاتا ہے. اس کے اندر جو بیسیکلی مین کام ہوتے ہیں وہ ڈیٹا بیس ڈیزائن کرنا ہوتا ہے، کوڈ لکھنا ہوتا ہے، انٹرفیسز ڈیزائن کرنے ہوتے ہیں تاکہ یوزر جو ہے وہ انٹریکٹ کر سکے. تو یہ پورے پروسیس جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اور کوڈنگ فیز کے اندر ہم یہ کام پرفارم کرتے ہیں اور کوڈ لکھا جاتا ہے. پھر اس کی ساتھ ساتھ کوشش کی جاتی ہے ٹیسٹنگ کرنے کی، لیکن پراپر ٹیسٹنگ ہم پھر نیکسٹ فیز کے اندر کرتے ہیں. اور اس فیز کے اندر ہمارا پورا سسٹم یعنی ایک پراپر انٹریکشن اس سے یوزر کا ہو سکتا ہے اور پراپر کوڈ یا سسٹم ہم ڈیولپ کر لیتے ہیں. اور اس کا مین گول کیا ہوتا ہے کہ یعنی بیسیکلی اس کو انٹریکٹیو ڈیزائن کرنا اور یوزر کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنا. اور پروگرامنگ لینگویج کوئی بھی یوز ہو سکتی ہے، ڈپینڈز اپون دی اسپیسیفک پروجیکٹ جو بھی آپ بنا رہے ہیں کہ آپ کون سی لینگویج استعمال کرو گے. تو وہ ڈیولپر اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق لینگویج سلیکٹ کر لیتا ہے اینڈ دین اس سافٹ ویئر کو ڈیزائن کر لیتا ہے، بیسیکلی ڈیولپ کر لیتا ہے جو بھی ہم بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کہ لیٹ سپوز اگر ہم نے ایک ڈائیگرامیٹک ریپرزنٹیشن بنائی فلو چارٹ کی کہ وی وانٹ ٹو کیلکولیٹ اسٹوڈنٹ پرسنٹیج، اور اب ہم اس کا کوڈ لکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا. اس کے لیے ہمیں کوڈ لکھنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے. فار ایگزامپل ہمیں یوزر سے مارکس انپٹ کرانے ہیں، پھر اس کی ٹوٹل مارکس آپ کو پتہ ہونے چاہیے. یہ آپ یوزر سے بھی انپٹ کرا سکتے ہو اور اگر آپ کو پہلے سے پتہ ہے تو آپ فکس بھی کر سکتے ہو. پھر اس کے بعد آپ نے اس کی پرسنٹیج کیلکولیٹ کرنی ہے، دین آپ نے اس کی جو ہے وہ اس کی آؤٹ پٹ شو کرنی ہے. یعنی بیسیکلی وہی بات ہے، ان پٹ پروسیس اور آؤٹ پٹ. یعنی پہلے ہم نے یوزر سے انپٹ مارکس کرائے سی ایس کے اندر یعنی ویریبل کے اندر اسٹور کرا لیے. ٹوٹل ہم نے پہلے سے ہی فکس کر لیا کہ 50 مارکس ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ پرسنٹیج کیلکولیٹ کر لی اور پھر ہم نے ٹوٹل مارکس بھی آؤٹ پٹ میں شو کر دیے اور پرسنٹیج بھی شو کر دی. تو آپ کو نیچے آؤٹ پٹ نظر آ رہی ہے کہ پہلے یوزر نے مارکس انٹر کیے 34، یعنی 34 ان پٹ ہوگی. اس کے بعد پروسیس ہوگا یعنی کیلکولیٹ ہوں گے، دین ٹوٹل مارکس ڈسپلے ہوں گے کہ ٹوٹل مارکس 50 ہیں اور اس کے بعد پرسنٹیج ڈسپلے ہو جائے گی. تو یہ ایک کیا ہے، دس از بیسیکلی کوڈنگ فیز کے اندر کا ایک چھوٹا سا ٹاسک ہے جو ہم پرفارم کریں گے. اور اسی طرح سے ہم پورے کے پورے جو بھی ریکوائرمنٹ گیدر کی ہوں گی اور ڈیزائن بنائے ہوں گے ان کی اس طرح سے کوڈنگ کریٹ کر لیں گے تاکہ یوزر جو ہے وہ اس کو ان پٹ دے کے اور کمپیوٹر اس کو پروسیس کر کے واپس کو آؤٹ پٹ بھی پرووائڈ کریں. تو جب ہمارا ایک ڈیولپمنٹ کا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے، یعنی ڈیولپر ہمیں میک شور کر دیتے ہیں کہ یس دا سسٹم از ورکنگ اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ، تو اس کے بعد پھر پراپر ٹیسٹنگ اور ویریفیکیشن کا فیز آتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ ویلیڈیشن جو ہم نے ریکوائرمنٹ انجینئرنگ فیز کے اندر کی تھی کہ ہاں ریکوائرمنٹس آر ویلڈ اینڈ اکارڈنگ ٹو دا یوزر ریکوائرمنٹ، اور اس کو ہم نے چیک کر لیا تھا. یہاں پر اب ہم نے ان کو ویریفائی کرنا ہے. بیسیکلی ٹیسٹنگ کے اندر آپ نے صرف یہ میک شور کرنا ہوتا ہے کہ ہر وہ ریکوائرمنٹ جو آپ نے ریکوائرمنٹ انجینئرنگ فیز کے اندر لکھی ہے کیا وہ آپ کے سسٹم کے اندر ہے اور میٹ کر رہی ہے. اور جیسی وہاں پر ریکوائرمنٹ لکھی تھی کہ یہ ان پٹ ہو تو یہ آؤٹ پٹ ہونی چاہیے یا یہ پروسیس اس طریقے سے ہونا چاہیے، یہاں ہمیں وہ پراپرلی رن کر کے ایگزیکیوٹ کر کے ویریفائی کرنا ہوتا ہے. یعنی ایگزیکیوٹ کر کے چیک کرنا ہوتا ہے کہ یس اٹ از ورکنگ اکارڈنگ ٹو آر ریکوائرمنٹ. اور اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایررز فائنڈ کرنا، کوئی ایسی چیز جو ریکوائرمنٹ میٹ مطلب آپ کی پہلے رہ گئی ہو یا پھر کوئی مس ہو گئی ہو آپ کی ریکوائرمنٹ، تو وہ ہم نے اس فیز کے اوپر یا اس فیز کے اندر آئیڈینٹیفائی کرنی ہوتی ہے. یعنی مین گول کیا ہے کہ بگز فائنڈ کرنا. بگ پروگرامنگ کے اندر کسے کہتے ہیں، ایرر کو، اور ڈیبگنگ کہتے ہیں پروسیس آف فائنڈنگ ایرر کو. تو ٹیسٹنگ کا مین مقصد جو ہے وہ ایرر فائنڈ کرنا ہوتا ہے، یعنی ڈیبگنگ کا پروسیس بھی ہم اسے کہتے ہیں، جو کہ ہم اس کے اندر کنڈکٹ کرتے ہیں. پھر ہم ڈفرینٹ طرح کے ٹیسٹ اپلائی کرتے ہیں، یعنی ڈفرینٹ طریقے سے سسٹم کو ٹیسٹ کر کے چیک کرتے ہیں کہ کیا جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہم نے لکھی تھی وہ میٹ ہو رہی ہیں. اس کے اندر پھر کئی طرح کے ٹیسٹ آتے ہیں، بلیک باکس ٹیسٹنگ، وائٹ باکس ٹیسٹنگ، الفا ٹیسٹنگ، بیٹا ٹیسٹنگ، گاما ٹیسٹنگ. کئی طرح کی ٹیسٹنگ ہے اور ہر ٹیسٹنگ کا ایک اپنا پرپز ہوتا ہے. اور یہ بیسیکلی کوالٹی ایشورنس کے اندر آتا ہے، یعنی جب آپ اپنے سافٹ ویئر کی کوالٹی کو میک شور کرتے ہیں تو آپ اسے ڈفرینٹ ٹیسٹنگ کے تھرو ٹیسٹ کر کے اور ویریفائی کرتے ہیں کہ یس اٹ از ورکنگ اکارڈنگ ٹو آر ریکوائرمنٹ. یہاں پر ہم صرف دو ہی ٹیسٹنگ ڈسکس کریں گے، ایک بلیک باکس ٹیسٹنگ اور ایک وائٹ باکس ٹیسٹنگ. باقی یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے کوالٹی ایشورنس کا جس کے اندر کئی ڈفرینٹ طرح کی ٹیکنیکس اور ٹیسٹنگ میتھڈالوجیز اپلائی کی جاتی ہیں ان آرڈر ٹو میک شیور کہ آپ کا سسٹم اور سافٹ ویئر جو ہے وہ ایک ہائی کوالٹی سافٹ ویئر ہے اور وہ تمام ریکوائرمنٹس کو میٹ کر رہا ہے. تو اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ وائٹ باکس ٹیسٹنگ کیا ہے اور بلیک باکس ٹیسٹنگ کیا ہے، اور یہ آپ کے پیپر کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا ڈفرینس آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یا ان جنرل پوچھا جا سکتا ہے کہ بلیک باکس ٹیسٹنگ کیا ہے یا پھر وائٹ باکس ٹیسٹنگ کیا ہے.
اگر ہم بات کریں بلیک باکس ٹیسٹنگ کی تو آپ یہ مائنڈ میں رکھیے کہ بلیک باکس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ انٹرنل نہیں چیک کرتے، بس آپ صرف ایک مین اور جسے کہتے ہیں نا اوپر اوپر سے چیک کرتے ہیں کہ بس مین ان پٹ یہ ہو تو یہ آؤٹ پٹ ہونی چاہیے. ان ڈیٹیل آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیسے ہونی چاہیے، یعنی کس طریقے سے ان پٹ جائے تو کس طریقے سے آؤٹ پٹ ہونی چاہیے. یو آر ناٹ گوئنگ ٹو چیک دی ان ڈیٹیل اور ان ڈیپتھ نالج اور دی انٹرنل ورکنگ. انٹرنل لاجک اس میں کنسیڈر نہیں کی جاتی، جسٹ جو ہے وہ ایک ان پٹ اور ایکسپیکٹڈ آؤٹ پٹ کو آبزرو کیا جاتا ہے کہ اچھا یہ ان پٹ دیں تو یہ آؤٹ پٹ ہونی چاہیے. تو مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ فنکشنالٹیز کو چیک کرنا کہ سسٹم ایکسپیکٹڈ ان پٹ جو ان پٹ کے مطابق جو ایکسپیکٹڈ آؤٹ پٹ ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اور سسٹم کے جو مین مقصد ہوتا ہے وہ سسٹم کے بیہیویئر کو آئیڈینٹیفائی کرنا، یعنی یہ کیا کریکٹلی کام کر رہا ہے جس طرح کی ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کے اندر انٹرنل لاجک ہم کنسیڈر نہیں کرتے. اس لیے بلیک باکس ٹیسٹنگ جو ہے وہ ایک یوزر بھی پرفارم کر سکتا ہے، جس میں اسے چیک کر سکتا ہے کہ اچھا یہ ان پٹ دی تو یہ آؤٹ پٹ آئی یا نہیں، یعنی اس کے اکارڈنگ بلیک باکس ٹیسٹنگ پرفارم کی جا سکتی ہے. اور اس کے اندر انٹرنل یا ان ڈیپتھ کوڈنگ نالج ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی بلیک باکس ٹیسٹنگ کے اندر جو ٹیسٹر ہے اس کو ان ڈیپتھ نالج نہ بھی ہو تب بھی وہ ٹیسٹنگ پرفارم کر سکتا ہے اور اس کو چیک کر سکتا ہے کہ کیا چیزیں صحیح کام کر رہی ہیں یا نہیں کری. فار ایگزامپل ہم نے لاگ ان فنکشنالٹی کا ایک ماڈیول ہے جو کہ لاگ ان کو ہینڈل کر رہا ہے اور ہم صرف اسے ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اچھا اس لاگ ان کے اندر ویلڈ یوزر نیم اور پاسورڈ ہونا چاہیے تو آؤٹ پٹ کیا آنی چاہیے، لاگ ان سکسیسفل. اگر پاسورڈ انکریکٹ ہو تو آنا چاہیے لاگ ان فیلڈ، انویلڈ یوزر نیم ہو تو لاگ ان فیلڈ، ایمپٹی ہو تو لاگ ان فیلڈ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈفرینٹ طرح کے یوز کیسز ہم بناتے ہیں اور ہر ایک یوز کیس کو اپلائی کر کے چیک کیا جاتا ہے کہ کیا اس کے ایکسپیکٹڈ آؤٹ پٹ پروڈیوس ہو رہی ہے اس ان پٹ کے مطابق. اور اگر آپ یہ ان پٹ دیں اور ایکسپیکٹڈ آؤٹ پٹ ہی پروڈیوس ہو تو آپ اس کے اکارڈنگ اس کو میچ کر کے پھر ویریفائی کر لیتے ہیں کہ اوکے یہ یوز کیس جو ہمارا ٹیسٹ کیس تھا وہ پاس ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ بلیک باکس ٹیسٹنگ کے تھرو ہم نے ویریفائی کر لیا کہ ٹھیک ہے ان پٹ کے اکارڈنگ جو ایکسپیکٹڈ آؤٹ پٹ ہے وہ ہم اچیو کر رہے ہیں. تو یہ ہم ڈفرینٹ طرح کے ٹیسٹ کیسز بناتے ہیں، یعنی یہ ویلڈ یوزر نیم اور پاسورڈ ایک ٹیسٹ کیس ہے، انکریکٹ پاسورڈ دوسرا ٹیسٹ کیس ہے، انویلڈ یوزر نیم اگلا ٹیسٹ کیسز ہے. اور اس طرح ہم پورے سسٹم کے ٹیسٹ کیسز بنا کے اسے پراپرلی ویریفائی کرتے ہیں کہ کیا ہر چیز اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. تو اس کو کہتے ہیں بلیک باکس ٹیسٹنگ. اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے وائٹ باکس ٹیسٹنگ، جس کے اندر انٹرنل ان کوڈنگ اور کوڈ سٹرکچر اور لاجک کو چیک کیا جاتا ہے. اور وائٹ باکس ٹیسٹنگ کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ انٹرنل لاجک کو چیک کرنا ہوتا ہے، اسٹیٹمنٹس کو، کنڈیشنز کو، پاتھس کو، یعنی کوڈ کو ان ڈیٹیل چیک کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر اس کی ٹیسٹنگ پرفارم کرنے کے لیے ایک ایکسپیرینسڈ ٹیسٹر ہونا چاہیے جس کو پراپر انٹرنل لاجک کا نالج ہو تاکہ وہ بہتر طریقے سے ٹیسٹنگ پرفارم کر سکے. اور اس کے اندر ہم اپنے لاجیکل ایرر اور پرفارمنس ایشوز فائنڈ کرتے ہیں. ان ڈیپتھ جو ہے وہ کوڈنگ کو لائن بائی لائن ایون کے ہر اسٹیٹمنٹ کو چیک کیا جاتا ہے کہ کیا وہ صحیح کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. اور اس میں ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فنکشنالٹیز ہیں وہ پرفارم کس طریقے سے ہوں گی اور کس طریقے سے سسٹم پرفارم کرے گا. یعنی وہ جو ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے درمیان میں جو چیز ہم نے بلیک باکس ٹیسٹنگ کے اندر اسکپ کی تھی وہ ہم وائٹ باکس ٹیسٹنگ کے اندر ان ڈیٹیل چیک کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم پرسنٹیج ایک پائتھن پروگرام ہے جس کے اندر پرسنٹیج چیک کرنی ہے تو اس کے اندر پراپرلی چیک کیا جائے گا کہ کیا ان پٹ صحیح، مطلب ان پٹ پراپر ان پٹ ہو رہی ہے، اس کی پروسیسنگ ٹھیک ہو رہی ہے، اس کے اندر اس کی آؤٹ پٹ صحیح پروڈیوس ہو رہی ہے، ان ڈیٹیل اس کی لاجک ٹھیک لگی ہوئی ہے. اس کے اندر اگر کوئی اسی طرح اگر کوئی اور ریکوائرمنٹ ہے جس کے اندر کوئی لوپ استعمال ہو رہا ہے، کوئی کنڈیشن استعمال ہو رہی ہے، یا پھر اس کے اندر کوئی جو ہے وہ میتھمیٹیکل ایک پروسیس انوالو ہے تو اس کو بھی ان ڈیٹیل چیک کرنا ہے. جیسے یہاں پرسنٹیج میں ہم چیک بھی کریں گے کہ ڈویژن ٹھیک ہو رہی ہے، یعنی ہر چیز ہمیں میک شور کرنی ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ ایک کریکٹ آؤٹ پٹ پروڈیوس کرنے کے لیے جو لاجک لگائی گئی ہے کیا وہ صحیح ہے اور صحیح کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. تو اس طریقے سے ہم ان دو ٹیسٹنگ کے تھرو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ یس آر ریکوائرمنٹس آر ایکچولی بینگ میٹ ان آر سافٹ ویئر، یعنی جو بھی ہم نے وہاں پر آئیڈینٹیفائی کی تھی وہ ساری کی ساری ریکوائرمنٹس ہماری میٹ ہو رہی ہیں اور ہمارے یوزر کی جو سافٹ ویئر پروڈیوس ہوگا وہ ایک ہائی کوالٹی سافٹ ویئر ہوگا اور اس طریقے سے ہم اس کی کوالٹی کو میک شور کر سکتے ہیں. ٹیسٹنگ فیز تک یہ سب ویریفائی کر لیا جاتا ہے کہ آپ کے سسٹم کی ریکوائرمنٹ میٹ ہو رہی ہیں اور ایگزیکٹلی چیزیں ویسے ہی کام کر رہی ہیں جیسی یوزر کو چاہیے یا جیسی کسٹمر کو چاہیے یا اس بزنس کی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ جو ہمیں چاہیے وہ میٹ ہو رہی ہیں.
تو ٹیسٹنگ کے بعد اب فیز آتا ہے ڈپلائمنٹ اور امپلیمنٹیشن کا. یعنی ابھی تک یہ جو سسٹم اور سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ ایک ڈیولپمنٹ فیز کے اندر ہی ہوتا ہے, یعنی کہ ابھی تک صرف ویریفیکیشن چل رہی ہوتی ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اسے ڈپلوائے کرنا ہے, یعنی اب اسے وہاں جا کے انسٹال کرنا ہے جہاں اس نے استعمال ہونا ہے. فار ایگزامپل ادھر کوئی آرگنائزیشن ہے تو وہاں پر جا کے ہمیں انسٹال کرنا ہوگا, یا پھر جو ہے وہ ایک سسٹم اور انوائرمنٹ کے اندر جہاں جا کے اس نے استعمال ہونا ہے وہاں جا کے ہمیں اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا یا پروسیس کرانا ہوگا, یا پھر ہمیں کسی اولڈ سسٹم کو ریپلیس کر کے اس کی جگہ نیو انسٹال کرنا ہوگا. تو یہ وہ تمام کام ہے جو ڈپلائمنٹ اور امپلیمنٹیشن کے اندر ہم نے کرنے ہوتے ہیں. یعنی بیسیکلی سافٹ ویئر فائنلائز ہو چکا ہوتا ہے, بس جسٹ اسے یوزر تک ڈیلیور کرنا ہے یا یوزر تک پہنچانا ہے تاکہ وہ اس کو استعمال کر سکے. سو اس کے اندر مینلی کام کیا ہوتا ہے کہ انسٹالیشن, ایکٹیویشن, اور اگر وہاں پر جو لوگوں نے یوز کرنے اور انہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو یوز دس سافٹ ویئر اور دس سسٹم, تو انہیں ٹریننگ بھی پرووائڈ کرنا اسی فیز کے اندر انکلوڈ ہوتا ہے. یعنی انہیں بتانا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو چلا سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے فنکشنالٹیز کو یوز کر سکتے ہیں. اب ڈپلائمنٹ امپلیمنٹیشن فیز جو ہے وہ اس کے اندر ہر ڈفرینٹ سافٹ ویئر کو ڈپلائی کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے یا اس کی ریکوائرمنٹ الگ ہوتی ہیں. کوئی ایسا سافٹ ویئر ہوگا جو کہ بنائی فرسٹ ٹائم ہے تو آپ نے ڈائریکٹلی جا کے انسٹال کرنا ہے. کوئی ایسا سسٹم ہوگا جو کہ پہلے استعمال ہو رہا ہے اس کو ریپلیس کرے گا ٹوٹلی. کچھ ایسے ہوں گے جہاں ہم ٹوٹلی امیجیٹ جو ہے وہ ریپلیس نہیں کر سکتے, تو وہاں پر پھر ڈفرینٹ طرح کی ٹیکنیکس اور میتھڈالوجیز یوز کی جاتی ہیں اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ. ان میں سے 4 مین جو ہیں وہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کس طریقے سے کون سی ڈپلائمنٹ ٹیکنیک جو ہے وہ کس طریقے سے کام کرتی ہے اور کس طرح کی ریکوائرمنٹ میں ہمارے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے. اوکے, تو یہاں پر ڈپلائمنٹ اور امپلیمنٹیشن میتھڈ میں پہلے ہم 2 ڈسکس کرتے ہیں, ڈائریکٹ اور پیرالل. نیکسٹ سلائڈ کے اندر ہم اگلے 2 ڈسکس کریں گے. سو یہاں پر اگر بات کریں ڈائریکٹ اور پیرالل کی, تو نام سے پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیں ڈائریکٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے. ڈائریکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی آپ پچھلے پورے سسٹم کو ڈیلیٹ کر دیں اور اس کی جگہ نیا انسٹال کر دیں. بٹ اگر ہم پورے اولڈ سسٹم کو ریپلیس کر دیتے ہیں آل ایٹ ونس نیو سے, اور ہمارے پاس اگر نیا سسٹم کام نہیں کرتا تو ہمارے پاس کوئی بیک اپ نہیں ہوگا, تو اٹ مائٹ بی ویری رسکی. فاسٹ ضرور ہوگا بٹ رسکی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے پورا پچھلا سیٹ اپ اور سسٹم جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا اور نیا انسٹال کر دیا. تو اس سسٹم کو ہم صرف تب استعمال کرتے ہیں جب ہمیں یہ ہو کہ اگر کوئی سسٹم میں یا کوئی ڈیٹا لاس ہو بھی جاتا ہے تو ہمیں اتنا فرق نہیں پڑتا, اور وی نیڈ این امیجیٹ ٹرانزیشن. تو بیسیکلی یہ ڈائریکٹ تب یوز کرتے ہیں جب ہمیں ایک امیجیٹ ٹرانزیشن چاہیے ہو فرام اولڈ ٹو نیو سسٹم. پلس اگر سسٹم کے اندر کوئی ایسا ڈیٹا ہے بھی تو ہمیں اس کے لاس سے اگر فرق نہ پڑتا ہو, یا جیسے فار ایگزامپل اگر لاس ہو بھی جائے تو اٹس اوکے, یا پھر آپ نے کوئی اور اس کا بیک اپ کہیں رکھا ہو, تو تب آپ اسے استعمال کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہو, آپ ونڈو انسٹال کر رہے ہو لیکن آپ نے جو ہے وہ ٹوٹلی پچھلی ونڈو کو ڈیلیٹ کر دیا اور نیا انسٹال کر دیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو امیجیٹلی کام کرنے اور ابھی ونڈو صحیح کام کر نہیں رہی اور آپ کا ڈیٹا لاس ہو بھی جائے تو فرق نہیں پڑتا. اسی طرح اگر کوئی اسکول سسٹم ہے اور وہ نیا سسٹم ٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہے اور ہے بھی اسمال, اور اس کو انہوں نے پہلے پراپرلی ٹیسٹ کیا ہوا ہے اور انہیں یعنی کنفرم ہے کہ یس یہ سسٹم صحیح کام کرے گا, تو وہ کیا کریں گے, اولڈ سسٹم اٹینڈنس جو سافٹ ویئر تھا اسے نیو سے امیجیٹلی ریپلیس کر دیں گے. تو یہ آپ کی ریکوائرمنٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے یوز کریں. تو اگر آپ کا سسٹم ویل ٹیسٹڈ ہے اور آپ چھوٹا ہے اور ڈیٹا لاس کا بھی اتنا ایشو نہیں ہے, تب آپ ڈائریکٹ استعمال کریں, ورنہ ڈائریکٹ میتھڈ از ناٹ ریکمینڈیڈ فار موسٹ آف دی سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس یا امپلیمنٹیشن میتھڈس جو ہم استعمال کرتے ہیں. پھر بات کرتے ہیں پیرالل کی. پیرالل کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ پیرالل کا مطلب ہے کوئی 2 چیزیں پیرالل میں چل رہی ہوں گی. یعنی اگر ہم بالکل لے مین لینگویج کی بات کریں تو پیرالل میتھڈ کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جو نیا سسٹم بنایا ہے آپ وہ اور اولڈ سسٹم دونوں کو اکٹھے استعمال کریں. یعنی آپ کا اولڈ سسٹم بھی چلتا رہے اور نیو بھی چلتا رہے انٹل کہ آپ جو ہے وہ نیو سسٹم سے فلی سیٹسفائڈ ہو جائیں اور اس کے اندر کوئی ایشوز وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ آپ ریزالو کر لیں. تو پھر بے شک آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ سارے کا سارا شفٹ کر دیں اپنے نیو سسٹم کے اوپر. لیکن پیرالل کے اندر آپ اولڈ اور نیو جو ہیں وہ دونوں ایگزیکیوٹ کرتے ہیں یا بیسیکلی دونوں چلاتے رہتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے. اور اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے, تاکہ اگر کوئی ایرر آئے بھی تو ہمارے پاس ایک بیک اپ موجود ہو, ہمارے پاس ایک ہم سیفٹی کو میک شیور کریں. لیکن یہ ایکسپینسو بھی ہوتا ہے اور اسے ہم ون آف دا موسٹ ایکسپینسو میتھڈ بھی کہتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے, کیونکہ آپ کو دونوں کو چلانے کے لیے دونوں کے انفراسٹرکچر کو مینیج کرنا ہوتا ہے, دونوں کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنا پڑتا ہے, دونوں کی پروسیسنگ کے لیے میموری اور جتنی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ آپ کو
ڈائریکٹلی جو ہے وہ مینیج کرنی پڑتی ہیں. تو اس وجہ سے پیرالل ایکسپینسو بھی پڑتا ہے، لیکن اسٹل یہ ون آف دا سیفسٹ میتھڈ بھی ہے، کیونکہ آپ جو ہے وہ دونوں چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں. ایک کام نہ کرے تو آپ دوسرا یوٹیلائز کر سکتے ہیں. جیسے بینکنگ کے اندر اسے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جہاں پر انہوں نے کوئی نیا سسٹم بنایا ہے تو وہ نئے اور پرانے دونوں کو یوز کرتے رہیں، یا پھر اگر لیٹس سپوز انہوں نے ایک نیا آن لائن سسٹم بنایا اور پہلے وہ مینول استعمال ہو رہا ہے تو وہ دونوں کو استعمال کرتے ہیں انٹل کہ وہ فلی نیو سے سیٹسفائڈ نہ ہو، اور اس کے بعد وہ اس کو ریپلیس کر دیں اپنے نیو سسٹم سے اینڈ دین اسے استعمال کر لیں. تو اس طریقے سے پیرالل میتھڈ ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہمارے پاس اتنا انفراسٹرکچر ہو، اور کیونکہ یہ ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں، پلس ہمیں میک شیور کرنا ہو کہ ہمارے پاس بیک اپ میں سسٹم موجود ہو، اور جب ہمارے نیو کے ایرر اور تمام ایشوز ریزالو ہو جائیں تو پھر ہم فلی نیو کو امپلیمنٹ کر دیں اور اولڈ کو ریپلیس کر دیں. اس کے بعد آتے ہیں آپ کے پاس فیزڈ اور پائلٹ میتھڈ. اگر ہم فیزڈ کی بات کریں تو فیزڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فیز بائی فیز، اس کو آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ بھی کہہ سکتے ہو، یا جسے آپ گریجول کہتے ہو. گریجول کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، رائٹ. سو فیز میتھڈ کون سا میتھڈ ہے؟ ایک ایسا میتھڈ جو کہ ایک آپ یوں کہہ لو کہ آپ ایک ماڈیول پہلے لے کے آئیں، پھر دوسرا ماڈیول لے کے آئیں، پھر تیسرا لے کے آئیں، اور پھر ون بائی ون آپ پورے سسٹم کو کمپلیٹ کر لیں. تو اس کے اندر ہم جو نیا سسٹم ہے وہ کائنڈ آف اسٹیپ بائی اسٹیپ لاتے ہیں، جس میں پہلے ایک ماڈیول لایا جاتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا. یعنی پہلے ایک چیز، ایک فنکشنالٹی کو اچیو کیا جاتا ہے اور اس کے اکارڈنگ پھر اولڈ کو اسی طرح ریپلیس کیا جاتا ہے. یعنی آپ گریجولی ریموو کرتے ہو، یعنی بیسیکلی اسمال پارٹس کے اندر، اور ایک اسموتھ ٹرانزیشنز ہوتی ہیں. اس کے اندر رسک بھی کم ہوتا ہے کیونکہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک پروسیس فالو کر رہے ہوتے ہو. تو اس طریقے سے آپ پھر ایٹ دی اینڈ پورے سسٹم کو ریپلیس کر دیتے ہو. جیسے ہاسپٹلس کے اندر اگر وہ چاہ رہے ہیں تو وہ پہلے ایک ریکارڈ کا ماڈیول لائیں، پھر بلنگ کا ماڈیول لائیں، پھر فارمیسی یعنی میڈیسن سے ریلیٹڈ لائیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک ایک کر کے اس کو جب ریپلیس کریں گے تو یہ آپ کا میتھڈ کون سا کہلائے گا؟ فیز میتھڈ. یعنی پہلے ایک ماڈیول، پھر دوسرا ماڈیول، پھر تیسرا ماڈیول، اور ایٹ دی اینڈ پھر پورا سسٹم آپ کا ریپلیس ہو جائے گا. اور اگر پائلٹ کی بات کریں تو پائلٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو دیں، یعنی ایک اسمال گروپ آف یوزرز کو دے دیں پورے نیا سسٹم، یعنی آدھے پرانا یوز کریں اور آدھے نیا یوز کریں. اور اس سے کیا ہوگا کہ جب نیا والا فلی سیٹسفائڈ آپ ہو جاؤ گے کہ ہاں جی ریکوائرمنٹس میٹ کر رہا ہے، اس کی ٹیسٹنگ ہو گئی ہے، ساری چیزیں صحیح کام کر رہی ہیں، تو پھر وہ سب کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کر دیا جائے. اب یہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ اپلائی ہو سکتا ہے. یعنی فار ایگزامپل جہاں پر ڈفرینٹ برانچز ہیں تو وہ یونیورسٹی کی بات کر لیں، یا پھر ایون کہ ہاسپٹلس میں بھی یہ اپلائی ہو سکتا ہے کہ یعنی ایک ہاسپٹل کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کو دے دیے جائے. یہ جیسے یونیورسٹی کی بات کر لیں کہ ایک ایڈمیشن والے پہلے استعمال کر لیں یا ایگزام والے کر لیں، اور جہاں پر وہ پھر پورا سسٹم فلی آپ چیک کر لیں کہ ہاں جی صحیح کام کر رہے تو اسے تمام ڈپارٹمنٹس کے اندر اپلائی کر دیا جائے. تو بیسیکلی پائلٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ آدھے لوگوں کو دے رہے ہیں، آدھے نیا یوز کریں گے، آدھے پرانا یوز کریں گے. تو کوئی بھی ایگزامپل آپ اس کی سینیریو لکھ سکتے ہو، بٹ کیپنگ ان ویو کہ کس کے کیا بینیفٹس ہیں اور کس طریقے سے وہ ریکوائرمنٹ کو میٹ کرے گا. سو یہاں پر یہ 4 امپلیمنٹیشن میتھڈ بہت امپورٹنٹ ہے. کسی بھی دو کا ڈفرینس پوچھا جا سکتا ہے تو یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ ہر ایک کا بینیفٹ کیا ہے، کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے، اور کس طرح کے سینیریو میں ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں. اب ہم نے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو بھی امپلیمنٹیشن میتھڈ سلیکٹ کیا ہوگا یا کریں گے اور اس کے بعد اپنے سسٹم کو ڈپلوائے کر دیں گے، تو اگلی چیز جو ہوتی ہے وہ ڈاکومنٹیشن. آل دو ڈاکومنٹیشن ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے اور یہ کوئی ایٹ دی اینڈ نہیں ہوتی، بٹ ایکچولی ہر فیز کے اندر ہی ہم ساتھ ڈاکومنٹیشن کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جو کام جیسے فار ایگزامپل ریکوائرمنٹ انجینئرنگ فیز کے اندر ڈاکومنٹ کریٹ کیا جاتا ہے، ڈیزائن فیز کے اندر پراپر وہ ڈیزائننگ کا ڈاکومنٹ کریٹ کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو ایس آر ایس ہے ہمارا وہ تھرو آؤٹ دا پروجیکٹ ہمارا چلتا ہے، جسے ہم سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن کہتے ہیں. یعنی کہ تمام ڈاکومنٹیشن کے اندر مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پورے سسٹم کی امپلیمنٹیشن، اس کی ورکنگ آپ کے پاس موجود ہو کہ یہ کس طریقے سے کام کرے گا، کون کون سی چیزیں ہیں جو ریکوائر ہوں گی، کس طریقے سے یہ ڈیزائن کیا گیا، انسٹالیشن کیسے ہوئی یا کیسے ہو سکتی ہے، آپریشنز کیسے پرفارم کرے گا. اور اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا ڈاکومنٹ کریٹ کرنا جو کہ یوزرز کے لیے ہیلپ کرے. اور یہ ڈاکومنٹیشن فیز کے اندر بیسیکلی وہ ڈاکومنٹیشن بھی شامل ہوتی ہے. جیسے اکثر آپ جب کوئی نیا سافٹ ویئر یا نئی چیز لاتے ہو تو اس کے ساتھ آپ کو ایک بکلٹ ملتی ہے جس کے اندر ایچ اینڈ ایوری تھنگ اویلیبل ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو کیسے استعمال کرو گے. تو بیسیکلی وہ اس فیز کے اندر کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ یوزر کے لیے اس سافٹ ویئر کو اور اس سسٹم کو یوز کرنا آسان ہو. یعنی ہر چیز آپ اس کے اندر مینشن کر دیں، یہ کام پرفارم کرنا ہے تو کیسے ہوگا. جیسے اکثر آپ دیکھتے ہو اس کے اندر پراپر ڈائگرامیٹک ریپرزنٹیشن ہوتی ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے اس چیز کو یہاں سے اوپن کریں، ایسے پرفارم کریں، یہ کام پرفارم کرنے کے لیے آپ
کو پہلے یہ کام کرنا ہے، اسٹیپ نمبر 1، اسٹیپ نمبر 2، اسٹیپ نمبر 3، تو وہ کیا ہے، وہ آپ کا بیسیکلی ایک ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ ہم کریٹ کرتے ہیں، جس کے اندر جو بنائی کی ہو جاتی ہے یا جس کے اندر انکلوڈ کیا جاتا ہے وہ تمام چیزیں جو کہ یوزر کے لیے ہیلپ فل ہوں اور وہ آسانی سے سافٹ ویئر کو استعمال کر سکیں، اور اگر اسے کوئی ایشو آتا ہے تو وہ بھی، یعنی فار ایگزامپل اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایشو آ سکتا ہے تو آپ وہ مینشن کر دیں کہ یہ ایشو آ سکتا ہے، اس کا یہ سولوشن ہے اور اس کو آپ ایسے فائنڈ کر کے اسے ایسے ریزالو کر سکتے ہیں، اور اس کے تھرو جو ہے وہ سسٹم کی مینٹیننس اور اس کی فیوچر اپڈیٹس اور کام کرنا آسان ہو سکتا ہے، آپ کے لیے بھی کام کرنا، یعنی ایز اے ٹیم اگر ہم سافٹ ویئر ڈیولپر کی ٹیم کی بات کریں تو ان کے لیے بھی کام کرنا آسان ہوگا کہ جو بھی چیز ہوگی وہ ان کے پاس آلریڈی مینشن ہوگی، تاکہ ان فیوچر اگر انہیں کچھ دیکھنا ہو کہ یہ کام کس طریقے سے ہوا تھا یا کیسے ہوا تھا تو وہ آلریڈی ڈاکومنٹ کی فارم میں ان کے پاس اویلیبل ہو اور فیوچر کی اپڈیٹس کو مینیج کرنا آسان ہو۔ پھر آپ کے پاس آتا ہے مینٹیننس اور سپورٹ کا فیز، جس کے اندر، جس کو آپ یوں کہتے ہیں، جیسے اکثر ہم کوئی سافٹ ویئر اور نئی چیز لاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے 3 سال کی وارنٹی ہے آپ کے پاس، اور 3 سال کے اندر کوئی بھی ایشو ہوگا تو ہم اس کو ریزالو کر کے دیں گے، تو وہ بیسیکلی کیا ہے، مینٹیننس اینڈ سپورٹ فیز، یعنی کہ کنٹینیوسلی سسٹم کو مانیٹر کیا جاتا ہے، اگر کوئی بھی ایشو آتا ہے تو اسے آئیڈینٹیفائی کر کے اسے فکس کرنا ہوتا ہے، اور اگر یوزر کوئی نئی ریکوائرمنٹ بتاتا ہے یا اپڈیٹ بتاتا ہے تو وہ بھی اپڈیٹ کرنی ہوتی ہیں یا امپرومنٹ لانی ہوتی ہیں، تو یہ سارا کام مینٹیننس اور سپورٹ کے اندر ہوتا ہے، جہاں پر اسٹل اگر ڈپلائمنٹ کے بعد بھی کوئی ایشو آ رہا ہے تو اس کو ریزالو کیا جائے، کوئی ایگزسٹنگ فنکشنالٹی اس میں چینجنگ چاہ رہے ہیں تو وہ ماڈیفائی کیا جائے، جو فیچر ہیں اس کو فردر انہینس کرنا ہے تو اس کو فیچرز کو دوبارہ انہینس کیا جائے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب نئے فیچر بتائے جاتے ہیں یا ایگزسٹنگ فنکشن کو ماڈیفائی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو آپ کا جو سافٹ ویئر سائیکل ہے وہ پھر دوبارہ ری انٹر ہو جاتا ہے آپ کی پلاننگ فیز کے اندر، یعنی دوبارہ سے آپ پلان کرتے ہو کہ اچھا اب کس طریقے سے اسے ڈیولپ کرنا ہے، کون سا فیزیبل سولوشن ہوگا، اس کو انالائز کریں، ریکوائرمنٹ گیدر کریں پراپرلی کہ چاہ کیا رہے ہیں، پھر اس کا ڈیزائن کے اندر چینجز کی جائیں، یعنی ڈیزائن دوبارہ سے بنایا جائے، پھر کوڈنگ، یعنی وہ پورے کا پورا پروسیس پھر ریپیٹ ہوگا، یعنی بیسیکلی آپ کا سسٹم پھر ری انٹر ہو جائے گا پلاننگ فیز کے اندر۔ سو یہ وہ تمام کام ہے جو مینٹیننس کے اندر کیے جاتے ہیں، جہاں پہ سسٹم کو ماڈیفائی، ریپیئر اور انہینس کیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دا یوزر ریکوائرمنٹ، اور اس کے مطابق پھر ایک سسٹم کی ایفیشنسی کو اچیو کیا جاتا ہے۔ اوکے، سو لیٹس وائنڈ اپ دس لیکچر اینڈ ایز ویل ایز آر ٹاپک، جو کہ ہمارا تھا SDLC کا، جس کے اندر ہم نے ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کا لاسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کیا تھا، اور آج کے لیکچر کے اندر ہم نے اس لیکچر کے اندر دیکھا کہ کس طریقے سے ڈیزائن فیز ہمیں ہیلپ کرتا ہے، ڈیولپمنٹ اور کوڈنگ فیز کس طریقے سے میک شور کرتی ہے کہ ایک سافٹ ویئر کو کیسے بہتر ڈیزائن کیا جائے اور اس کو اچیو کیا جائے، پھر ٹیسٹنگ اور ویریفیکیشن کس طریقے سے پرفارم کی جا سکتی ہے، جو کہ ایک کوالٹی ایشورنس کا ایک مین سٹیپ ہے، جس کے اندر ہم ویریفائی کرتے ہیں کہ یس ریکوائرمنٹس آر بینگ میٹ ان آر سافٹ ویئر، اور پھر اس کے بعد ڈپلائمنٹ اور امپلیمنٹیشن آتی ہے، کس طریقے سے ڈپلوائے کرنا ہے یا یوزر تک کیسے پہنچانا ہے، پھر اس کی ڈاکومنٹیشن کہ پراپرلی آپ کے پاس ساری ریکارڈز اور گائیڈز اویلیبل ہوں، اینڈ دین اس کی مینٹیننس، جسے ہم وارنٹی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی اتنے ٹائم تک یہ سسٹم صحیح کام کرے گا، نہیں کرتا تو اس میں کیا کیا ماڈیفیکیشنز کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے، تو وہ پراپر جتنا بھی کام ہوگا وہ ہمارا مینٹیننس اور سپورٹ کے اندر آئے گا۔ سو آئی ہوپ آج کا لیکچر آپ کو کلیئر ہوگا۔ اف یو ہیو اینی کوسچن یو کین آسک می ان دا کمنٹ سیکشن، ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اف یو فاؤنڈ مائی ویڈیوز یوزفل۔ تھینک یو فار واچنگ۔